अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले डिस्कस करेंगे चेयरमैन नैब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेशी के मामले को। एक नोटिफिकेशन सामने आया जब तलब किया गया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को, और वज़ीर आज़म इमरान खान का हवाला देते हुए उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि चेयरमैन नैब किसी कमेटी, ना सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बल्कि किसी कमेटी के सामने जवाब दही के लिए पेश नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह डीजी नैब पेश होंगे। फिर इसके ऊपर एहतजाज हुआ, कई सवालात उठ गए और फिर ये सवाल भी उठा कि वज़ीर आज़म कैसे हुक्म दे सकते हैं। इसके बाद चेयरमैन नैब ने एक और ख़त लिखा नेशनल असम्बली के सेक्रेटरी को, और उसमें ये पहला ख़त जिसमें वज़ीर आज़म का हवाला दिया गया था उसको विड्रॉ करने की दरख्वास्त दी गई। कहा गया कि वो ये ख़त वापस लेना चाहते हैं। ख़त में उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आज़म का नाम लिखा गया है वो गलती से या हादसाती तौर पर लिखा गया है और वज़ीर आज़म का हवाला दिया गया है। अब इसके ऊपर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर साहब का रद्द अमल आया है। वो कहते हैं कि कमेटी को मिसलीड करने की कोशिश की है चेयरमैन नैब ने, जवाब तो उनको देना होगा, और अगर वज़ीर आज़म या वज़ीर आज़म ऑफिस में से कोई इसके पीछे है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इंक्वायरी का हुक्म उन्होंने दे दिया है और चेयरमैन नैब के खिलाफ इंक्वायरी का भी, कार्रवाई का भी उन्होंने कह दिया है। तो अब हमने इस मामले को डिस्कस करना है। सवाल हमारा कुछ यूं कि क्या नैब के खिलाफ कार्रवाई होगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल पर हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, रीमा उमर साहबा, मजहर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, वज़ीर आज़म का हवाला देखिए एक नोटिफिकेशन जारी होता है, सरकारी नोटिफिकेशन, फिर एक और नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें कहा जाता है गलती से हादसाती तौर पर वज़ीर आज़म का नाम ले लिया। तो इतना आसान है वज़ीर आज़म या उनके दफ्तर का नाम इस्तेमाल करना? बिल्कुल, इससे भी ज़्यादा आसान है मैडम शेख। अगर कहते हैं तो मैं आपको एक ख़त भिजवा देता हूं कि मज़हर अब्बास साहब की जगह मेरा पैगाम ले लिया करें बहुक्म वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, या जब रीमा उमर साहबा बोलने लगें तो उनकी आवाज़ म्यूट कर दिया करें बहुक्म वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बिल्कुल आसान है, मैं कर सकता हूँ ऐसा। अगर आप चाहते हैं तो आपको ख़त भिजवा दूँगा। तो सर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आप बनाना रिपब्लिक का हवाला दे रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? कई मरतबा बता चुका हूँ कि इसी के हवाले देता हूँ, लेकिन आप फिर भी उसको चलो रहने दें। मैडम शेख, इस सवाल पर आने से पहले राना तनवीर हुसैन साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है। राना साहब, इस बात पर शुक्रिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म भी पार्लियामेंट को जवाब दे है। क्या राना साहब, आपको 3.5 सालों में क्या लगा, ऐसा लगा है कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट को जवाब दे हैं और उन्हें हर बुध को आना था पार्लियामेंट में, वो तो छोड़ दें? और क्या ये वही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने पार्लियामेंट पर लानत फरमाई अपोजिशन में? दूसरी बात, राना साहब, कभी ये आपने नवाज शरीफ साहब के 3 दौरे हुकूमत में कभी ये बात की, और कभी नवाज शरीफ साहब आपको लगा कि वो पार्लियामेंट को जवाब दे हैं? और जो 6 महीने पार्लियामेंट नहीं आते थे और साल सेनेट नहीं आते थे। तो राना साहब शुक्रिया। बहरहाल अब मैडम शेख, आपका सवाल है कि क्या चेयरमैन नैब के खिलाफ कार्रवाई होगी? तो अर्ज़ ये है कि राना तनवीर साहब ने रेफरेंस दायर करने का इंदिया दिया है, रेफरेंस दायर नहीं किया। अभी वो खुद तहकीकात कर रहे हैं उनके बकौल कि ये क्या वाकई ख़त वज़ीर आज़म ऑफिस ने लिखा या वाकई गलती से लिखा, या ये ख़त चेयरमैन नैब के इल्म में था। अगर ये सब कुछ ऐसे ही है जैसे राना साहब समझते हैं तो रेफरेंस दायर करने के लिए कमेटी से उन्हें इजाज़त लेना पड़ेगी, और फिर सेक्रेटरी काबीना से उन्होंने 3 दिन के अंदर तफसीलात भी मांगी हैं। लिहाजा अभी ये इब्तदाई स्टेज पर है। लेकिन फ़र्ज़ कर लें चेयरमैन नैब जिन्होंने खुद ये कहा था कि 6 जनवरी को वो पेश होंगे, और मैंने वो 3 वजूहात में उस दिन बताया था ना कि वो नैब की रिकवरियों के बारे में पूछा जाएगा, तो राना तनवीर साहब ने भी यही कहा है कि वो रिकवरियों के बारे में हमने बात करनी थी, नैब की रिकवरियों के बारे में। फ़र्ज़ करें वो उन्होंने 6 जनवरी को या वो जो 6 तारीख को जब उन्होंने खुद पेश होने का कहा था वो नहीं आए, और ख़त भी वैसे ही सब जैसे राना तनवीर साहब समझते हैं वैसे ही हो, और फ़र्ज़ करें रेफरेंस दायर भी हो जाता है, तो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी मैडम शेख। यहाँ अब ताकतवर के खिलाफ, पैसे वाले के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, ये एक अनहोनी। और लेकिन आप ये समझते हैं ना कि होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं होगी। आप कह रहे हैं होगी नहीं, लेकिन आप समझते हैं होनी चाहिए, आप समझते हैं होनी चाहिए? जी बिल्कुल। पहले सवाल में भी कहा था कि वज़ीर आज़म मज़हर अब्बास साहब, पार्लियामेंटेरियन को तो अपने पार्लियामेंट की इज्जत करनी। भट्टी साहब समझते हैं कार्रवाई होगी नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म और उनके ऑफिस का नाम इस्तेमाल किया गया है, ये कोई मजाक नहीं है, छोटी बात नहीं है सर।
آپ جتنا مرضی اس کو سیٹار میں لے جائیں، کیا وزیر اعظم یا ان کا دفتر اس چیز کا نوٹس لے گا، کوئی ایکشن لے گا اس کے اوپر؟ دیکھیے علینا، جب پہلے دن یہ بات آئی سامنے، اس وقت اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم اس قسم کی کوئی ڈائریکٹو دینے کا اختیار ہی نہیں رکھتے، کیونکہ نیب جو ہے جتنا بھی نیب کو انڈر کوسچن کریں، لیکن نیب بہرحال ایک آٹونومس باڈی ہے. لیکن یہ چیز مجھے فیل ہو رہی تھی، وزیر اعظم ہاؤس کو کیوں نہیں فیل ہوئی یہ چیز؟ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے امیڈیٹلی کوئی ریئیکشن کیوں نہیں آیا؟ کوئی امیڈیٹلی چلے چھوڑیں، 6 تاریخ سے لے کے آج 11 تاریخ ہو گئی، ایک اسٹیٹمنٹ دکھا دے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے، خود وزیر اعظم کا ایک ٹویٹ دکھا دیں اس حوالے سے. یہ 3 دن بعد جب نیب پر یہ کرٹیسزم آئی کہ نیب کی جو آٹونومس پوزیشن ہے اس کو کوسچن کر دیا گیا ہے نیب نے، اور چیئرمین نیب بتاتے خود اس پوری صورتحال کے ذمہ دار اس لیے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ خط ان کی نظر سے نہ گزرا ہو. تو مزہ صاحب، کیا آپ یہ امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم آفس کے علم میں تھا یہ سب کچھ، اور جب بیک لیش آیا اس کے اوپر تو پھر یہ اب ڈیمیج کنٹرول ہے؟ آپ بتا دینا مجھے، اگر میں وزیر اعظم کا نام اس طرح استعمال کر لوں، امیڈیٹلی کیا ہوگا؟ کیا رد عمل نہیں آئے گا؟ جب اپوزیشن کسی بات پہ وزیر اعظم کا نام لیتی ہے، کیا ریئیکشن نہیں آتا؟ اس کا مطلب ہے 6 تاریخ سے 9 تاریخ تک یہ سب اس چیز کو مان رہے تھے. 9 تاریخ کو جب جواب داخل وہ ہوا، لیٹر وڈرا ہوا، تو اندازہ ہوا کہ یہ کرٹیسزم اس لیے آ رہی ہے کہ یہ کبھی بھی کوسچن ہو سکتا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا دوسرا اگلا اجلاس جو ہونے جا رہا تھا اس میں یہی معاملہ اٹھایا جانا تھا کہ وزیر اعظم کیسے ڈائریکشن دے سکتے ہیں. تو نیب کے وہ بات ٹھیک ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ چیئرمین نیب کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، لیکن چیئرمین نیب کو اس حوالے سے اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. اچھا حسن صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی غلطی ہو گئی، حادثاتی طور پر نام لکھ دیا، وزیر اعظم کا حوالہ دے دیا، وزیر اعظم آفس کا حوالہ دے دیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مارجن ملنا چاہیے یا ملے گا اس غلطی کا؟ نہیں، ان کو تو مارجن ہی مارجن ہے. اتنے سال ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کو عادی ہو جانا چاہیے. مارجن کیوں مل جائے گا؟ وہ قیامت آ جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. وزیر اعظم کا نام استعمال ہو گیا سر. نہیں بابا، کچھ نہیں ہوا. یہاں تو لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ عدم کا شعر ہے کہ اللہ کے نام پہ بھی لوگوں کا دل نہیں ہلتا، وہ بھی غلط استعمال ہو جاتا ہے. تو یہ تو وزیر اعظم ہے اور ہماری اپنی ٹریڈیشنز بھی ہیں اسی طرح کی. لیکن مجھے ایک بات آپ کے سوال میں سمجھ نہیں ہے، آپ نے انڈیا کا لفظ استعمال کیا، پہنچ گیا آپ لوگ کارروائی تک. تو کارروائی یہاں بتھیری کارروائیاں ہوتی ہیں. I don't think anything is going to change. اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ کارروائی ہوگی؟ ریما، نیب نے جو وڈرا کرنے کے لیے درخواست دی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مس انٹرپریٹ کیا گیا یا مس کنسٹرو کیا گیا جو بیان پہلے یا جو خط تھا، نوٹیفیکیشن تھا نیب کی طرف سے، اس کو آپ نے یقیناً وہ پورا اس کا متن پڑھا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ گنجائش ہے کہ مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے اور پھر وزیر اعظم کا نام اس میں استعمال ہونا، کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ جی شکریہ لینا. مقصد یہ تھا کہ آپ نے چیئرمین نیب کو پارلیمنٹ کی جو اسکروٹنی ہے اس سے اس کو بچانا ہے، کہ چیئرمین نیب کو آپ نے اس کو یہ اسپیشل پاورز دینی ہے یا امیونٹی دینی ہے. لینا، ہم یہ پہلی بار نہیں دیکھ رہے. چیئرمین نیب یہ جو ہیں ان میں کوئی بہت ہی کوئی خاصیت ہے کہ لگتا ہے پورے ملک کی پوری ریاست جو ہے، ریاست کی پوری مشینری، ہر ادارہ وہ ان کو بچانے میں لگا ہوا ہے. پہلے آپ دیکھیے ان پہ بہت اور بھی سنگین الزامات ہیں، اس پہ تو انکوائری ہونی تھی. کیا بنا ہمیں نہیں معلوم، کئی سال ہو گئے جو ان کی بہت سنجیدہ قسم کے ان پہ الزامات لگے تھے، ان کی ایک لیک آڈیو کے اوپر. اس کے علاوہ آپ دیکھیے ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کو کا جو ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا کئی مہینے پہلے. ایک خاص آرڈیننس پاس کیا گیا کہ اب جب تک نئے چیئر پرسن اپوائنٹ نہیں ہوتے یہ کنٹینیو کریں گے. اس کے علاوہ آپ ریفرنس کی بات کر رہی ہیں، کیا ہم سب شاید بھول گئے ہیں کہ اس آرڈیننس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو پہلے دیکھ رہی تھی کہ وہ شاید ریفرنس سن سکے مس کانڈکٹ کی چیئر پرسن نیب کے خلاف، سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے اختیار لے کے پریزیڈنٹ کو دے دیا گیا، پریزیڈنٹ آف پاکستان. سو اب مجھے نہیں معلوم کہ کہاں آپ ریفرنس بھیجیں گے. ابھی جو آرڈیننس ان فورس ہے
اس کے مطابق تو مس کانڈکٹ کا فیصلہ پریزیڈنٹ کریں گے چیئرپرسن نیب کے خلاف. تو دیکھیے یہ سب ایک ہی چیز دکھاتی ہے, چاہے وہ لیٹر ہو, چاہے ان کو ایکسٹینشن ایک طرح سے دینا ہو, چاہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کے سامنے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی فورم کیا ہے. اس سب کے پیچھے ایک ہی چیز ہے کہ آپ نے ان کو سہولت دینی ہے, انہیں امیونٹی دینی ہے کیونکہ وہ اسپیشل ہے. تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی, نہ اس کیس میں جیسا ہم نے دیکھا ہے, نہ پہلے کے کسی کیس. ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب مجھے ایک چیز بتا دیں, جو ابھی مظہر صاحب نے بھی ہائی لائٹ کی چیز, ان کے خیال میں یہ وزیر اعظم کے دفتر سے کچھ احکامات ہو سکتے آئے ہوں یا پھر اس میں کوئی کردار ہو, لیکن بعد میں جب اس کے اوپر بیک لیش آیا تو ڈیمیج کنٹرول کی کوششیں لگتی ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ جی میڈم شیخ, مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے, ورنہ وزیر اعظم ہاؤس 3 دنوں میں یا وزیر اعظم کا کوئی سپوکس پرسن, اتنے ڈھیر سارے سپوکس پرسن ہیں, کوئی تو ایک بات کرتا کہ شرم کرو یہ وزیر اعظم نے خط جاری نہیں کیا, یا خدا کا خوف کرو, یا یہ غلطی سے ہوا ہے, یا فلاں. سب چپ ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ بھی چپ ہے. تو اس کا مطلب ہے وہیں سے سارا کام شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارے تمام اینالسٹ نہیں کو آپشن لیتے ہیں, سمجھتے ہیں کاروائی نہیں, لیکن رانا تنویر صاحب انکوائری کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس میں ملوث ہوا, چاہے وہ وزیر اعظم کا دفتر یا پھر چیئرمین نیب ہی کیوں نہ ہو, ان کے خلاف کاروائی ہوگی. دیکھتے ہیں معاملہ کیسے انفولڈ کرتا ہے, آنے والے دنوں میں آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, دوسرے سوال کے ساتھ واپس آئیں گے. 2012 میں شاہ زیب قتل کیس کے مجرم شاہ رخ جتوئی ایک بار پھر جیل کی بجائے نجی اسپتال میں مقیم تھے. اب کہا جا رہا ہے اس سے متعلق کہ محکمہ داخلہ سندھ کے حکم پر شاہ رخ کو نجی اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے, لیکن رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو پروسیجر ہوتا ہے, جو فالو کرنا ہوتا ہے, وہ فالو نہیں کیا گیا, یہاں تک کہ محکمہ صحت سندھ بھی اس معاملے سے لا علم نکلے. آپ کو یاد ہی ہوگا چیف جسٹس پاکستان نے ایک بار پہلے بھی ایک چھاپہ مارا تھا اور شاہ رخ جتوئی وہاں سے بڑے شاہانہ طریقے سے ایک نجی اسپتال میں قیام پذیر تھے, اس کے بعد ان کو جیل منتقل کیا گیا تھا. لیکن اس سے بھی بڑھ کر خبر یہ کہ جب یہ خبر شاہ رخ جتوئی سے متعلق جیو نیوز کے اوپر نشر ہوئی تو درجن سے زائد بتائے جاتے ہیں با اثر مجرمان جو کہ مختلف نجی اسپتالوں میں مقیم تھے, انہوں نے واپس جیلوں کا رخ کر لیا. ابھی جو کلچر ہمارے معاشرے میں ڈیولپ ہو گیا ہے کہ انفلوئنشل با اثر مجرمان اپنی انفلوئنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, پیسے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیلوں سے اسپتال منتقل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر بغیر کسی روک ٹوک کے جو مرضی کرتے ہیں, ملنا ملانا, کھانا پینا سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. یہ کلچر سیریسلی بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے اور ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے قانون اور انصاف کے نظام کے اوپر. لیکن جب اس خبر کے اوپر رد عمل پوچھا گیا وزیر اعلیٰ سندھ سے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا, کوئی مر تھوڑی گیا. تو اپنے اینالسٹ سے آج ہم نے یہ جاننا ہے کہ یہ جو وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں اور خاص کر یہ جو گنجائش موجود ہے ہمارے قانون میں کہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو مجرم کی تو اس کو اسپتال منتقل کیا جاتا ہے, اس کا فائدہ اٹھا کر با اثر مجرمان جس طرح سے عیاشی کرتے ہیں, کیا یہ کلچر کبھی تبدیل ہوگا, ہاں یا نہیں؟ کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. ریما, سب سے پہلے آپ کی رائے جاننا چاہوں گی, کیونکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے متعلق کوئی قانون میں ترمیم کی جائے یا پھر بالکل اس کو ختم کر دیا جائے تو شاید معاملات بہتر ہوں. جی لینا, دیکھیں آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کر لی پرابلم کہ قانون میں جو پروسیجر دیا گیا ہے وہ فالو نہیں ہوا. آپ مزید سیف گارڈ ڈال سکتے ہیں, آپ اوور سائٹ ڈال سکتے ہیں, لیکن اگر وہ لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ سازی کرنی ہے وہی کمپرومائزڈ ہیں تو پھر آپ کوئی بھی سیف گارڈ ڈال دیں وہ فالو نہیں ہوں گے. لیکن یہ جو بات ہے کہ یہ سہولت ہونی ہی نہیں چاہیے, اس سے میں اگری نہیں کرتی. جب جیل میں بہت سے قیدی ہوتے ہیں ہمارے پرزنز میں جن کو سچ میں ضرورت ہوتی ہے ہیلتھ فیسلٹیز کی, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سے آپ یہ آپشن ہی ختم کر دیں کہ وہ ہاسپٹل ان کو لے کے جایا جا سکے. لیکن اس طرح کے کیسز میں جہاں دیکھیے مسئلہ کیا تھا, بیک پین کا وہ کمپلین کر رہے تھے اور کئی مہینے سے 8-9 مہینے سے وہ ایک ہاسپٹل میں رہ رہے ہیں, اس کے پرائیویٹ وارڈ میں, پرائیویٹ ہاسپٹل میں, جہاں ایسا لگتا ہے کہ وہ خاص طور پہ ایسے کیسز کے لیے وہ ہاسپٹل بنایا گیا. اور مجھے مراد علی شاہ صاحب کی جو بات ہے حیرانی ہوتی ہے, وہ کیسے کمپیئر کرتے ہیں ان کی جو سرکاسٹک ٹون ہے کہ میڈیا پورا دن یہ چلاتا رہا, میڈیا کیوں یہ نہ چلا. انصاف کا دیکھیے, انصاف کا جو نظام ہے اس میں کس طرح آپ جو لوگ کانوکٹس ہیں ان کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہو, اس
کا ایک بہت بنیادی پارٹ ہے. اگر ایک اس طرح کی کنوکشن نہیں ہوتی دور کی بات ہے, اور اگر سزا ہوتی ہے تو وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی, وہ جیلوں میں رہتے ہی نہیں ہے, وہ زیادہ تر جو ٹائم ہے وہ ہاسپٹلز میں گزارتے ہیں. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس پہ, آپ کی رول آف لا پہ, اور یہ ایک پورا پروونشل میٹر ہے, سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. تو اس پہ سرکاسٹکلی کہہ دینا کہ کوئی مر تو نہیں گیا, آپ کا انصاف کا نظام ہے جو لگتا ہے مر گیا, یہ بہت ایک بڑی چیز ہے. اس کو ان کو اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اور یہ کوئی علینا آپ احسان نہیں کر رہے کہ ہم انکوائری کر لیں گے. پہلے کیا ہوا ہے, سندھ جو پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے اس نے اس کیس میں شروع سے کیا رول ادا کیا ہے, ذرا اس پہ بتائیے. کتنی انکوائریز ہوئیں, کتنے لوگ ہیں جن کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا گیا. یہ بہت ایک میجر ایشو ہے پیپلز پارٹی کے اوپر, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور مراد علی شاہ نے بہت ڈس سروس کی ہے اس طرح کا بیان دے کے جو انہوں نے ابھی آپ نے جو چلایا. یہ بہت عمدہ جملہ کہ آپ کہتے ہیں کوئی مر تو نہیں گیا, قانون و انصاف مر گیا. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن بھٹی صاحب, مراد علی شاہ کو ابھی ہم نے سنا, وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ذمہ دار ہوگا ہم کارروائی کریں گے. اچھی بات ہے, یہ چیز سامنے آئی ہے. سر, وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہہ رہے ہیں جو بھی ذمہ دار ہوگا, کون ذمہ دار ہے؟ میڈم شیخ, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتنا عقل مند قانون ہے کہ صرف امیروں, بااثر پر اور طاقتوروں پر استعمال ہوتا ہے. غریب آدمی جب جیل میں ہوتا ہے تو اس کو کھانسی کا شربت نہیں ملتا, اس کو سر درد کی گولی نہیں ملتی, اور وہ رل کے مر جاتا ہے اور رشوتیں دے کے مر جاتا ہے. یہ کبھی بھی قانون کسی غریب آدمی پر اپلائی نہیں ہوا کہ وہ کوئی غریب آدمی کسی پرائیویٹ ہسپتال میں یا ڈیفنس کے ہسپتال میں یا کسی ہسپتال میں پڑا ہو. دوسری بات ہے, مراد علی شاہ صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس واقعے کو مری سے جوڑا. آپ کا شکریہ کہ آپ نے کہا کوئی طوفان نہیں آ گیا. واقعی کوئی طوفان نہیں آ گیا. ابھی کل ہی سندھ ہائی کورٹ کہہ رہا تھا کہ یہ خورشید علی شاہ صاحب کے بارے میں کہ کیسا ملزم ہے کہ جو 2.25 سال جب سے قید ہوا ہے سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتال میں یا سرکاری ہسپتال کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, ایک دن بھی جیل میں نہیں ہے. اور پھر جو چیف جسٹس صاحب آپ نے بتا بھی چکی ہیں کہ اسی شاہ رخ جتوئی کے کمرے میں تشریف لائے تھے, اور کیا کچھ نکلا تھا وہ سب کو یاد ہے. اور پھر ایک اور کمرے میں بھی وہ لائے تھے, VIP کمرے میں, جہاں زیتون کا یعنی آئل نکلا تھا. اور پھر آپ کو وہ ڈاکٹر عاصم بھی یاد ہوں گے جو پیشی پر آئے اور اس کے نکلا نہیں تھا, وہ بعد میں لیب میں جا کے آئل ہو گیا تھا, جس کے اوپر چیف جسٹس نے ریمارکس بھی دیے تھے کہ یہ زبردست کام ہوا ہے. نہ میڈم شیخ, میں یہ بھی ایک معمہ ہے اپنے آپ میں کرتا ہوں, اس لیے میں تو سندھ کی لیبارٹریوں پر یقین کرتا ہوں, اس لیے میں تو آئل ہی کہوں گا اسے. تو دوسرا ڈاکٹر عاصم بھی یاد ہوگا جو وہاں سے ایک سیدھا پیشی پر گئے اور وہاں سے ایک پرائیویٹ امبیسی میں گئے اور بچے کے نام پر پاور آف اٹارنی کیا, اور پھر واپس اپنی VIP جیل میں. اور میڈم شیخ, یہ ایک آدھ دن میڈیا پر چلے گا, اس کے بعد پھر سے وہ سارے لوگ وہیں منتقل ہو جائیں گے جہاں سے وہ نکلے تھے. یہ طاقتور کا ملک ہے میڈم شیخ, یہ پیسے والے کا ملک ہے, یہ مافیاز کا ملک ہے. پہلے بھی کئی بار رو چکے ہیں, ماتم کر چکے ہیں. یہاں دوہرا نظام انصاف ہے, مچھر پکڑے جاتے ہیں, مگرمچھ نکل جاتے ہیں. آپ میں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں, جب عدالت نیب کو کہتی ہے کہ اس کو پکڑنے سے پہلے 10 دن نوٹس دیں, کیا قانون میں کوئی تبدیلی کریں یا پھر بالکل یہ ہٹائی دیں سہولت؟ میڈم شیخ, میں کیا کہوں, قانون میں تبدیلی کریں گے, ہٹا دیں گے تو کیا یہ اسپتالوں میں نہیں آئیں گے کسی اور قانون کے سہارا لے کر, کسی اور شک کا سہارا لے کر. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ قانون میں ہوگا نا کہیں کہ عدالت نیب کو کہے کہ 10 دن پہلے نوٹس دیں گرفتاری سے, 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر ایک مجرم لندن چلا جائے اور بھائی کی ضمانت پر, اور پھر اس کے بعد کیا اس کو کہتے ہیں کہ عدالت گارنٹیاں مانگے مجرم کی, اور پھر طاقتور کو چھٹی والے دن گھر کی بیسمنٹ میں انصاف مل جائے. یہ کہاں کے قانون ہم پر کیوں نہیں اپلائی ہوتے؟ اور پھر ایک طاقتور ایسا بھی ہے جو ضمانتی مچل کے اس نے جمع نہیں کروائے, ضمانت میں توسیع ہو گئی. اور طاقتور سامنے ہو, تاریخ پہ تاریخ, ریلیف پہ ریلیف, گھر سب جیل ہو جاتے ہیں, اور جیلوں میں وہ سہولتیں ہوتی ہیں میڈم شیخ جو ہمارے گھروں میں نہیں ہیں. واقعیں, من پسند خوراکیں, من پسند ملاقاتیں, دنیا بھر کی سہولتیں. غریب آدمی کے لیے کیا ہے؟
دھنیا چور سپریم کورٹ سے ضمانت کرواتا ہے 1000 کا دھنیا چور، مرغی چور کی ضمانت ہی نہیں ہوتی، اور پان فروش 5 دن جیل جاتا ہے، 5 سال جیل میں رہتا ہے، اور پھر وہ جو بھائی دو بھاولپور کے تھے جب ان کو انصاف ملا رہا ہوئے اس وقت تک وہ پھانسی چڑھ چکے تھے۔ یہ اس میں رونا دھونا ماتم ہم کر سکتے ہیں، بات مراد علی شاہ صاحب کی سچی ہے، ہمارے معاشرے کا اتنا بڑا عالمی ہے، کیا طوفان آ گیا ہے، کیا قیامت آ گئی ہے، کیا کوئی مر گیا ہے؟ مراد علی شاہ صاحب صحیح کہتے ہیں اور ایسا ہی ہوتا رہے گا، کبھی نہیں بدلے گا کچھ۔ سر لیکن مراد علی شاہ کے لیے بھی بہت بڑا سوالیہ نشانی ہے، وہ کہتے ہیں پچھلے راستے سے نکل گئے، آپ کی ایڈمنسٹریشن میں کتنا کچھ ہو گیا، یہ تو ایسا لگتا ہے ضمیر مرے ہوئے ہیں، دل مرے ہوئے ہیں سب کے۔ بات ریما صاحبہ کی ٹھیک ہے میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکی، مر گیا ہوا ہے، قانون مر گیا ہوا ہے، ضمیر مر گئے ہوئے ہیں، اور آپ کے اندر انسانیت میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکی۔ آپ نے اللہ کو جواب دینا نہیں ہے مراد علی شاہ صاحب، اوپر بھی جانا ہے نا ایک عدالت میں اوپر بھی جانا ہے، وہاں کوئی وی آئی پی جیل خانہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی پچھلی گلی سے نہیں نکلے گا۔ مزہ صاحب 2 سوال ہے میرے آپ سے۔ مزہ صاحب کیا وزیر اعلیٰ نے جو بیان دیا ہے وہ یہ بیان دے کے ذمہ داری سے بری و ذمہ ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں، جو بیچارہ غریب قیدی ہے کیا اس کو بھی ویسی سہولیات ملتی ہیں جیسی ان کو ملتی ہیں؟ کیا جیل میں بھی جو ہاسپٹل چھوٹا موٹا ہوتا ہے اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟ یہ تو ایک بالکل ہی الگ بات، کیا ہو اس سلسلے میں؟ علینا اتنی کہانیاں ہیں کہ آپ کو 2 گھنٹے لگانے پڑیں گے میرے پاس جیلوں کی۔ آپ کو یہ اور کوئی پچھلا دروازہ نہیں ہے جیل میں باہر نکلنے کا، سب سیدھا دروازہ ہے، سیدھے دروازے سے نکلتے ہیں، سیدھے دروازے سے اندر آتے ہیں، اندر کاروبار کرتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو جو کنوکٹس ہیں ان کو کاروبار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک صاحب تھے جو انویسٹمنٹ کمپنی کا کام کرتے تھے، وہ سیشن کورٹ جاتے تھے، سائیڈ میں ان کی ایک سوزوکی وین کھڑی ہوتی تھی، اس میں بیٹھ کے وہ کاروبار کرتے تھے، شام کو 5 بجے واپس جیل آ جاتے تھے۔ ایک ایسے صاحب تھے جن کی ہوم ڈپارٹمنٹ میں رپورٹ سبمٹ ہوئی کہ انہوں نے بلڈ گروپ ان کا ایک مرتبہ اے پازیٹیو تھا، دوسری مرتبہ او پازیٹیو تھا۔ ان کے لیے سانپ لائے گئے، کیونکہ مرے ہوئے سانپ لائے گئے تاکہ وہ سانپ کی بنا پہ ان کی جیل کم ہو جائے، قید کم ہو جائے۔ ایسے قیدی دیکھیں کہ ایک وزیر اعظم بنے، انہوں نے کراچی کے پہلے دورے پہ پہلا فون جو ہے وہ سینٹرل جیل کیا، اور ان کے فون کی بنا پہ ایک آدمی پیرول پہ رہا ہوا، وہ واپس نہیں گیا، اور وہ بعد میں اس نے ایک سیاسی جماعت جوائن کی، اس کی سیاسی جماعت کا وہ رہنما بنا۔ ایسے وہ ہیں کہ کابینہ نہیں بن رہی تھی تو کولیشن پارٹنرز کے لیے انہوں نے جو ان قیدیوں کو پیرول پہ رہا کروایا، انہوں نے جا کے اوتھ لیا، وہ واپس پلٹ کے نہیں گئے۔ ایسی کہانیاں ہیں کہ یہ جو مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی مرا تو نہیں، پچھلے 14 سال میں جیلوں کی ایک رپورٹ نکلوا لیں کہ جو لوگ مرے ہیں ان کی انکوائری کیا ہوئی، اس میں کتنوں کو ذمہ دار قرار دیا گیا، اس میں کتنوں کو سزائیں دی گئیں۔ اور اگر نہیں کرے جیلر، اگر کسی بات میں نہیں کرو، اور اس میں امیر غریب کا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کے ملاقاتی آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کے اہل خانہ آپ کے لیے کھانا نہیں لا سکتے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اور میں نے جیل کے اندر بھی دیکھا ہے لوگوں کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ، اور میں نے اسپتالوں میں بھی دیکھا ہے کہ ایک پرزنر کے پاس اسپتالوں میں 3 کمرے ہوتے ہیں، باقاعدہ 3 کمرے ہوتے ہیں۔ شاہ رخ شتوئی والا کیس تو یہ سمجھ نہیں آتا، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ابھی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ جیل خانہ جات تک ہی معاملہ ہے، یا پھر اس میں اوپر بھی کوئی شامل ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ دیکھیے کہیں یہ ہوتا ہے ایک آپ ڈینیل پرل کیس کا جو کنڈیمڈ پریزنر تھا، اس کی ڈیتھ سیل سے 9 انٹرنیشنل سمز ریکور ہوئی تھیں۔ کس نے پہنچائی تھیں؟ وہ خود تو نہیں، خود تو اس نے نہیں پہنچائی ہوں گی۔ تو ہمارے یہاں جو اس وقت، اور میں سندھ کے حوالے سے 34 کنڈیمڈ پریزنر، غوث علی شاہ صاحب جب چیف منسٹر تھے، 34 کنڈیمڈ پریزنر سکر جیل سے فرار ہو گئے، آج تک نہیں پتہ چلا۔ تو ایسے واقعات ہیں، ایسے مذاق خیز لطیفے ہیں جیلوں کے، اور ایک جیلر کی باقاعدہ ایک بک شیلف ہے، اس میں جا کے دیکھیں، اس نے پوری کہانیاں لکھی ہیں جیلوں کی۔ تو یہ کہنا یہ ہو نہیں سکتا
کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے علم میں نہیں ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے علم میں نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کی این او سی کے بغیر جیلر جو ہے وہ از خود کسی کو بھیج سکتا ہو، ورنہ لوگ اسپتالوں میں بھی گئے ہیں جیل سے اور لوگوں نے گھروں میں بھی جا کے شامیں راتیں گزاری ہیں۔ تو ہماری یہاں جو سسٹم ہے، اور یہ جو کہہ رہے نا طوفان نہیں آیا طوفان مراد علی شاہ صاحب، آپ نے قانون کی حکمرانی ڈیمیج ہوئی ہے، اس کو نقصان پہنچا ہے اور مجموعی طور پہ جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے۔ ایسے جب اقدامات ہوتے ہیں اور آپ چیف منسٹر رہے ہیں اتنے سالوں میں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے جیل کی اصلاحات کیا کی ہیں، جیلوں میں اصلاحات کیا ہوئی ہیں، تو یہ نہ کہیں، بجائے اس کے کہ آپ ذمہ داری لیں کہ ہاں آپ ایز اے چیف ایگزیکٹو آپ رسپانسبل ہوتے ہیں۔ اگر ہم پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کسی واقعے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، تو اسی طرح چیف منسٹر بھی کسی واقعے کا یہ نہیں کہ اس نے کروایا ہو، اسی طرح چیف منسٹر کی بھی ذمہ داری ہے۔ حسن نثار صاحب، کیا اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کلچر ہے یہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ دیکھو لینا، سچی بات یہ ہے، میں جو کہ 30 سال سے لکھ کے تھک گیا ہوں، اب مجھے ان باتوں پہ میرا ریئیکشن ہی، میں بے حس ہو گیا ہوں، نمنس طاری ہو گئی ہے، اور انہی چیزوں کا نتیجہ ہے کہ ملک کہاں کھڑا ہے، اور اللہ اسے نظر بد سے بچائے۔ اگر میرا خیال ہے کہ صورتحال بہت، آپ نے کہا یہ کلچر تبدیل ہو سکتا ہے یا نہیں، تو اس آدم خور نظام میں یہ ناممکن ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اس 2 نمبر آوارہ جمہوریت نما کا یہ جگاڑ لگایا ہوا ہے اس ملک میں، انہوں نے 101 طریقوں سے انشور کر رکھا ہے کہ برہمنوں اور شودروں کے درمیان فاصلہ برقرار رہے، اور یہ برقرار رہے گا، اور اس کی قیمت پورے ملک کو دینی پڑے گی۔ یہ جو کہا ہے اس نے، مراد علی شاہ نے، مجھے تو اچھا لگتا تھا، میں یہ جملے کے بعد میری تو اس کے بارے میں رائے بدل گئی۔ کوئی مر تو نہیں گیا، مر تو گئے ہیں، یہاں زندہ کون ہے؟ یہ چند ہزار یا میرا خیال ہے گنتی کے چند خاندان، عام آدمی کا حال ہے کوئی؟ اس کو زندگی کہتے ہیں؟ صبح کا ہو جائے دوپہر کی فکر ہے، دوپہر کا ہو جائے، یہ کیا انسان ہے؟ تو اس لیے اس پہ ماتم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، اور صدیوں سے ہم شودری تھے، اسی طرح ہی تھے۔ ان دنوں کے بارے میں جب آپ لوگ بڑکے مارتے ہو نا، یہاں بر صغیر پہ مسلمانوں کی حکومت نہیں، مسلمان حکمران خاندانوں کی حکومت تھی۔ وہ یہ تو نجاست آج ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، 500 سال پہلے مسلمانوں کی حکومت ہوگی، انہیرٹ کیا ہے آپ نے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا پھر لوگ یہ کو فرینچ تھوڑی ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، ایرانی تھوڑی ہیں جو اٹھ کھڑے ہوں گے اینٹ سے اینٹ بجا۔ ٹھیک ہے جی، میرے پینلسٹ کی اکثریت یہ سمجھتی سانحہ مری کے اوپر گزشتہ روز قومی اسمبلی میں بہت بحث ہوئی، الزام تراشیاں ہوئیں، چاہے حکومت ہو یا پھر اپوزیشن، دونوں کی طرف سے ہی ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے گئے۔ اپوزیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ سانحہ مری کی جو تحقیقات ہیں اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اپنے اینالسٹ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا مری واقعے کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، ہاں یا نہیں، کے آپشنز ہیں؟ ریما؟ جی رینا، ضرور ہونی چاہیے۔ جو ابھی انکوائری ہو رہی ہے وہ تو بالکل مذاق ہے۔ جن لوگوں پہ الزام ہے وہی انہی کو آپ نے انکوائری کمیٹی میں بٹھا دیا ہے، تو کیا اس کے ریزلٹس نکلیں گے؟ ضرور ہونی چاہیے جوڈیشل انکوائری۔ بھٹی صاحب، کیا رائے آپ کی؟ میڈم شیخ، سب سے پہلے میں شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن کی بھی جوڈیشل انکوائری ایک ہوئی تھی، اس کا کیا بنا؟ کیوں رکواتی رہی پنجاب حکومت؟ اس کو 2.5 سال اس کو رکوائے رکھا تھا، وہ جو قتل ہوئے تھے وہاں شہباز شریف صاحب آپ کے دور میں، اور ابھی ماڈل ٹاؤن کے لوائقین پیشیاں بھگت رہے ہیں، ان پر مقدمے ہوئے ہیں، تو کیا آپ مذاق کرتے ہیں؟ انکوائری ہو جائے گی جوڈیشل، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا کون ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا؟ سب کو پتہ نہیں ہے کون ذمہ دار ہے؟ KPK کا CM ذمہ دار ہے، پنجاب کا CM ذمہ دار ہے، مری کی انتظامیہ ذمہ دار ہے، کس انکوائری کی ضرورت ہے؟ یہ کیوں ڈھکوسلے کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، منافقت کرتے ہو، سیاست کرتے ہو؟ حکومت بھی اپوزیشن بھی، کتنی کمیٹیاں بن چکی ہیں، کتنے کمیشن بن چکی ہیں، حمود الرحمان کمیشن سے لے کر آج تک کس کا کیا رزلٹ نکلا، کس کو سزا ملی؟ پنڈورا لیکس پر کمیٹی، اور اچھا وہ جو پاناما لیکس پر تھی، نواز شریف صاحب کو سزا دی، بہت اچھا کیا، 3 دفعہ کے وزیر اعظم تھا، باقیوں کا کیا بنا؟
اس طرح باقی سارے نیب کے ملزم کیا بنے؟ کن کن کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کسی ایک نے غیرت کھا کے شرم کر کے حیا کر کے استعفیٰ دیا ہے کہ یہ میری ذمہ داری؟ اگر پہلے کوئی ریزلٹ نہیں نکلا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہونی چاہیے انکوائری؟ اور جس طرح سے چیزیں ہو رہی کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل نہ کریں پلیز، بالکل. غریب آدمی ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. غریب آدمی کی کوئی عزت ہے؟ ہاں کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، دوسروں کی رائے جانے دینا. کسی ایک غیرت مند نے، کسی ایک میں شرم آئی ہو کہ میں نے یہ میری ذمہ داری تھی استعفیٰ دے دیا ہو. کون سی انکوائریاں، کہاں کی انکوائریاں؟ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، ٹھیک ہے. ماضی صاحب، بھٹی صاحب کہتے ہیں کیا فائدہ ہے انکوائری کر کے، کیا کر لیں گے آپ کی رائے کیا ہے؟ بالکل ہونی چاہیے. دیکھیے میں بتاؤں کیا فائدہ ہوتا ہے. جوڈیشل انکوائری کا اصل فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پرسپیکٹو پتہ چل جاتا ہے. اگر اچھی جوڈیشل، آپ دیکھیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہ کوئی ایکشن تو نہیں ہوا، لیکن ہمیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو ایز اے ریفرنس ہم یوز کرتے ہیں. جوڈیشل کمیشن اگر اچھا کمیشن بنے اور اس کی رپورٹ وہ ہو تو اس کا فائدہ اپنی جگہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو اس واقعے کے مختلف پہلوؤں کا پتہ چلتا ہے. تو جوڈیشل ہونی چاہیے. جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں، میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو اصولی طور پہ اس وقت استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا ماڈل ٹاؤن پہ. اور ماڈل ٹاؤن پہ کے ذمہ دار میں ایز اے پھر اگین، کیونکہ آپ نے جا کے گولی نہیں چلائی، لیکن ایز اے چیف منسٹر یو ور ریسپانسبل. بالکل اسی طرح ذمہ داری لینے کی ہم میں روایت نہیں رہی ہے کہ بھائی آپ ذمہ داری لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جا کے کوئی کیا ہے. اگر وزیر اعظم یہ ذمہ داری لیتے کہ ہاں مری میں جو واقعہ ہوا ہے میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، تو آپ اپنے شہریوں کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے کھڑا کرتے ہیں کہ اپنے شہریوں کے ساتھ کہ ہاں میں معذرت کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میں آئندہ کوشش کریں گے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. یہ ہوتی ہے ذمہ داری لینا. تب بھی کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم مریض آنے کی بات کر رہے ہیں. بالکل جو ذمہ دار ہیں وہ ذمہ داری کی بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہونا چاہیے، بالکل ہونی چاہیے جوڈیشل انکوائری. ہونا چاہیے. حسن نثار صاحب کیا رائے آپ کی، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. ذمہ داری انکوائریاں استعفے زندہ لوگوں کے، جیتے جاگتے باشعور لوگوں کا کلچر ہے. ہمارے ہاں نہیں. 74 سال ہے، قدم قدم پہ گوائیاں ہیں، قدم قدم پہ لانتے ہیں. اس کے باوجود ہم بیٹھ جاتے ہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. جی بس میرا تو یہ جواب ہے. آپ بھی اپنا بلڈ پریشر برباد نہ کریں. ریما میرے 2 اینالسٹ کہہ رہے نہیں ہونا چاہیے. علینا، مجھے بہت تشویش ہوتی ہے جب میڈیا پہ بیٹھ کے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہو رہا اور کبھی کچھ نہیں ہوگا. اگر ہم سچ میں یہ مانتے ہیں پھر ہم بھی گھر بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تماشا دیکھتے ہیں. لیکن ہم میڈیا پہ آتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، اپنا انالیسس دیتے ہیں، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہماری بات کا کوئی امپیکٹ ہے، کہیں نہ کہیں شاید کچھ ایٹیٹیوڈز میں، کچھ پالیسی میں چینج، تبدیلی آ سکتی ہے. اور صرف ہم نے لینا، اس ملک میں بہت سے ایکٹیوسٹس ہیں، بہت سے جرنلسٹس ہیں، بہت سے اور لوگ ہیں جو اپنی انفرادی طور پہ چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت کمپرومائز کر کے، بہت اپنی جان کچھ لوگ خطرے میں ڈال کے. تو یہاں بیٹھ کے یہ کہنے سے کہ کچھ نہیں ہوگا، وہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. بہت مشکلات ہیں، بہت ہرڈلز ہیں، بہت سے ایشوز ہیں اس ملک میں، لیکن یہ ہوپ بالکل نہیں ہمیں بیٹھ کے یہاں پہ لوگوں کو کہنا چاہیے کہ وہ توقع ہی نہ کریں، وہ امید ہی نہ کریں کیونکہ کچھ نہیں ہوگا، ہمارا ڈی این اے ہی خراب ہے، ہم کیڑے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے جی. میرے 2 اینالسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا، اور میرے 2 اینالسٹ سمجھتے ہیں کہ ضرور ہونی چاہیے. اگر کچھ ایکشن نہیں بھی ہوتا تو کم از کم حقائق سامنے آئیں گے. آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے اوپر اظہار کیجیے گا. اللہ حافظ.